वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा। कैसे हैं प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे। तो मैं हाजिर हुई हूं नॉवल जुगनू की किस्त नंबर 25 लेकर। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। तुम अभी तक पड़े सो रहे हो? बाहर ट्यूशन टीचर बैठी हैं तुम्हारी। आतिफ के वालिद उसके सर पर खड़े होकर चीख रहे थे, मगर वो ढीठ कहाँ सुन रहा था। अरे उठ जाओ, वो इंतज़ार कर रही हैं बाहर। इस बार उन्होंने कंबल उसके ऊपर से जुदा करके हाथ पकड़कर खींचते हुए उठाकर बिठाया। क्या मुसीबत है, पढ़ा पढ़ा कर मार देंगे आप लोग तो मुझे। इतनी भी कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ाई। आजकल तो जिसे देखो व्लॉग बनाकर हिट हो रहा है, कोई नहीं पूछता एजुकेशन। आतिफ उठकर बैठ ज़रूर गया था, लेकिन अभी भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। चलो, वो इंतज़ार कर रही हैं। इस बार वो ज़रा बरहमी से गोया हुए तो आतिफ कुफत से थके हारे अंदाज में बेड से उतरकर फ्रेश होने चला गया। अपना बैग लेकर सीढ़ियों से मरे कदम लेकर उतरता जब वो लाउंज में पहुंचा तो उसकी निगाहें हैरत के मारे फटी। अफसा आपी। आंखों में जुगनू जगमगा उठे थे उसके। कुछ लम्हे पहले जो चेहरे पे मायूसी और कुफत के आसार थे, वो सब अब खुशी में बदल चुके थे। आतिफ, आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ मैं। मुझे दो और जगह भी ट्यूशन पढ़ाने जाना है। जबकि हफ्सा उसे देखते ही बिगड़ी। तो आप मेरी ट्यूशन टीचर हैं? उसके लहजे से ही मुसरत के जाम बट रहे थे। हाँ, अब चलो बैठ भी जाओ और जल्दी से बैग खोलो। हफ्सा उजरत से गोया हुई। उसने तो अपनी जल्दबाजी में देखा ही नहीं उस नन्हे लड़के की आंखें कैसे चमकी थीं। वो किस कदर फिदा फिदा नज़रों से तकते हुए अपना बैग खोल रहा था। अब आप रोज़ आया करेंगी मुझे पढ़ाने? पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हफ्सा जाने के लिए खड़ी हुई तो आतिफ फ़ौरन ही पूछ उठा। हाँ, और प्लीज़ वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना। मैं आधे घंटे बैठकर तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं मना कर दूंगी फिर, क्योंकि मुझे दो और जगह भी जाना होता है और वहाँ की टाइमिंग फ़िक्स है। हफ्सा पर्स उठाती उसकी जानिब देख संजीदगी से गोया हुई। आप फ़िक्र ही ना करें, कल से आधा घंटा पहले आकर बैठ जाऊँगा मैं। हाय, ये लड़कपन की मोहब्बत, ये मासूमियत, ये आंखों की चमक, ये चेहरे की नादान सी मुस्कुराहट। चाहे जाना वो भी निहायत पाकीज़ा मोहब्बत के साथ, ये दुनिया की सबसे अनमोल नेमत है और ये हफ्सा के नसीब में आई थी। हफ्सा उसके मुतमईन कर देने वाले अंदाज पर मुस्कुराती हुई बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेंक कर चल दी थी, इस बात से बेखबर कि वो पूरे का पूरा बंदा हिला गई है। जबकि मुकाबिल मुंजमद खड़ा रह गया, ट्रांस किसी कैफियत में। उसने अपने हाथों को अब बेयकीनी के आलम में अपने सर के उस मुकाम पे रखा जहाँ हफ्सा ने रखा था, और फिर मस करने के बाद अपनी उंगलियों को खुद ही सूंघने लगा। उनसे महक आती महसूस हुई उसे, बड़ी प्यारी सी महक। वो मुस्कुराया था और वो मुस्कुराहट बहुत ही दिलफरेब और नादान सी थी, दिल को छू लेने वाली। अब तो हाल ये था, पूरी दुनिया रोके आतिफ को पढ़ने से, मगर वो ना रुके। अगर पढ़ाने वाला शख्स आपका मनपसंद हो तो मैथ जैसा सब्जेक्ट भी बड़ा मीठा लगता है। अब अगला सीन। जब से वो किंजा से मिला था, मानो जैसे भूख प्यास सभी उड़ गई हो। ना नींद आती थी ना सुकून। अजीब सी कैफियत में रहा करता था वो। दिल जैसे हर चीज़ से उचाट हो गया हो। कैसर ने अच्छा बदला लिया उससे। लोगों की भीड़ में भी वो तन्हा सा हो गया था। रोज़ाना की तरह वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, फिर पूरा दिन बस रोबोट की तरह काम करता रहा। काम ख़त्म करने के बाद वो थका हारा रात को घर पहुंच गया। आजकल बस वो यही ज़िंदगी जी रहा था। अब अगला सीन। उसकी गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। पीछे फूलों का गुलदस्ता रखा नजर आ रहा था। अचानक बैकवे मिरर में उसकी नजर गई। तीन गाड़ियां मुसलसल उसका पीछा कर रही थीं, लेकिन इस बात पर तवज्जो उसने अब दी। खतरा महसूस कर उसने फौरन गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, मगर जितनी जितनी वो स्पीड बढ़ाता, पीछे की गाड़ियों की स्पीड भी उतनी ही बढ़ रही थी, और आखिर में उन गाड़ियों में से एक उसके आगे आकर रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। ये पागल हो गए हैं क्या? ये मरने का ज्यादा दिल चाह रहा है इनका। ज़रियाब दांत पीसते हुए कहता गाड़ी से निकला, और बस उसका गाड़ी से बाहर निकलना था, एक ज़ोरदार डंडा उसके पेट पे पड़ा। वो पहला वार ही इतना जानदार था कि मारे कर्ब के उसकी चीख बुलंद हुई। साथ ही उसका मुंह नीचे की जानिब ढलका और मुंह से थूक निकला। वो संभल पाता इससे कबल ही उसके पूरे जिस्म पे डंडे बरसने लगे। वो खुद को बचाने की कोशिश करना चाहता था, मगर डंडे इतनी शिद्दत से पड़ रहे थे कि वो बेबस था इस मामले में। दिमाग तकलीफ की शिद्दत से सुन हो गया था। अगर कुछ याद था तो फ़क्त इतना कि यहाँ से भागना चाहिए, वरना जिंदा नहीं बचेगा। मगर भागने का मौका कब दिया था उन्होंने? वो पै दर पै उन पे वार कर रहे थे, मोटे मोटे डंडों से। सवाए सर के उसके जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां वार ना किया गया हो। मार मार के उसे लहूलुहान कर दिया गया था, वहां कोई नहीं था उसे बचाने वाला। जब वो बेहोश होकर मुंह के बल रोड पे गिर गया, तो वो लोग उसे वहीं खून आलूदा हालत में मरने के लिए छोड़कर चल दिए थे। सर, काम हो गया। बेहोश होने से पहले जो उसने आखिरी बात सुनी वो यही थी। अगला सीन। मौसम सुबह से काफ़ी बेहतर था, ना ज़्यादा सर्दी थी ना गर्मी। रात में वो गार्डन में अकेले घूमते हुए कॉफ़ी पी रही थी जब उसने घर के अंदर से कैसर को निकलते देखा। नायाब अचंभे का शिकार हुई। उसे तो बाहर से आना चाहिए था, वो अंदर से कहाँ से निकल के आ रहा था? अभी वो उसे देख ही रही थी कि मुकाबिल करीब आकर
ایک سپ دو جگنو، سر میں درد ہو رہا ہے میرے۔ نایاب کوئی ریئیکشن دے پاتی اس کا موقع دیے بغیر ہی وہ اس کا کپ اسی کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے لبوں تک لے جا کر پینے لگا۔ کیسر تم اندر سے کیسے آ رہے ہو؟ بغیر کھائے پیے، بغیر ایک منٹ کا بھی وقفہ لیے وہ صبح سے صرف نایاب کی تصویریں ڈیلیٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ سارا معاملہ حل کرنے کے بعد ہی وہ کمرے سے نکلا تھا۔ پاؤں سے ہلکا سا مسکرا کر بولا، سیدھی بات کا سیدھا جواب دینا وہ بندہ جانتا ہی نہیں تھا شاید۔ نایاب نے سوچا شاید جب وہ کچن میں کافی بنا رہی تھی اپنے لیے تب وہ آ گیا ہو۔ ساری مت پیو، میں نے اپنے لیے بنائی تھی۔ کیسر تقریباً ساری کافی پی چکا تھا۔ تم کھانے کے وقت کافی پی رہی ہو، پھر کھانا کب کھاؤ گی؟ اس کی کافی دھڑلے سے پینے کے بعد بجائے کوئی لچک دکھانے یا معذرت کرنے کے الٹا اسے ڈپٹنے کھڑا ہو چکا تھا وہ۔ تم نے پوری پی لی کیسر؟ نایاب اس کی ڈپٹ کو مکمل اگنور کر ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر ترچھی نگاہ سے اسے تکتے دانت پیستے ہوئے گویا ہوئی۔ ہاں تو میں کافی پینے کے بعد بھی کھانا کھا لوں گا، مگر تم نہیں کھاؤ گی، مجھے اچھے سے پتا ہے۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ اتھارٹی ہوتی تھی نایاب کے لیے، جیسے وہ ہمیشہ سے اس کی ہو۔ نایاب خاموش ہو گئی تھی اس کی بات سن، کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی اگر اس نے کافی پی لی اس وقت تو وہ رات کا کھانا نہیں کھا سکے گی۔ پھر کھانے میں کچھ بنایا ہے یا آرڈر کروں باہر سے؟ بنایا ہے، تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں لگاتی ہوں۔ وہ دیکھ سکتی تھی کیسر کتنا تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ویسے کھانا بنانا کب سیکھا؟ وہ بہت فدا سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ 12 سال، اور مقابل کا جواب سنتے ہی کیسر کو شوق لگا۔ جتنے وہ پیسے بھیجا کرتا تھا اتنے میں تو میمونہ خاتون نایاب کے لیے ملازمہ رکھ سکتی تھی، پھر نایاب کو 12 سال کی عمر میں کھانا پکانے اور کچن میں جا کر چولہا جلانے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ 12 سال؟ تمہیں کوکنگ کا زیادہ شوق ہے؟ زید نے نکاح کا چھپایا یہ الگ بات تھی، لیکن تھے وہ نیک لوگ، مڈل کلاس لیکن اچھے، وفادار اور بے لوث محبت کرنے والے۔ اسی لیے کیسر کے دماغ میں ایک بار بھی نہیں آیا کہ یہ ممکن ہے کہ میمونہ خاتون نے نایاب کو پیسے ہی نہ دیے ہوں، یا اس پر ظلم کیا ہو، یا اسے چھوٹی سی عمر میں کچن میں لگا کر ملازموں کی طرح کام لیا ہو۔ نایاب نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بہت سے جذبات تھے جو اس کی آنکھوں میں ابھرے۔ کس کس چیز کا شکوہ کرتی وہ؟ غلطی اسی ہرجائے کی تھی کہ وہ اسے یوں لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ پھر وہ میمونہ خاتون کو کس بات کا ذمہ دار ٹھہرائے؟ وہ تو یہی شکر ادا کیا کرتی تھی کہ انہوں نے اسے یتیم خانے نہیں ڈلوایا، ورنہ اس کے نزدیک جب اس کے سگے رشتے اسے چھوڑ کر جا سکتے تھے تو پھر میمونہ خاتون سے تو اس کا کوئی خونی رشتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ان سے کیسا گلا، کیسی شکایت؟ بلکہ وہ تو الٹا ان کی شکر گزار تھی کہ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اتنے سال برداشت کیا اپنے گھر میں، اسے کھانے کے لیے دیا، اسے ایک چھت دی رہنے کے لیے، اسے کپڑے دیے پہننے کے لیے، اس کے اسکول کی فیس بھری، بیمار ہو جانے پر ڈاکٹر کا خرچہ اٹھایا، جبکہ انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سب کرنے کی۔ وہ کہاں پابند تھیں؟ میں کھانا لگا رہی ہوں، فقط اتنا کہتی وہ کپ اسی کے ہاتھ میں چھوڑ کر چل دی تھی۔ اب اگلا سین، کیسر فریش ہو کر آیا تو کھانا لگا ہوا ملا تھا ڈائننگ ٹیبل پر۔ ہاتھ میں تو جادو ہے تمہارے جگنو، وہ پہلا لقمہ کھاتے ہی مسکرا کر گویا ہوا۔ جواب میں نایاب نے اب بھی کچھ نہ کہا، وہ بس خاموشی سے کھاتی رہی۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ کیا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے جگنو کا چہرہ بہت مرجھایا ہوا سا تھا؟ وہ کھانا ضرور کھا رہی تھی مگر غیر حاضر طور پر۔ یہی کہ کیوں چھوڑ کر گئے تھے تم مجھے جب میں تمہارے نکاح میں تھی؟ اور کیسر کو کب امید تھی کہ وہ اتنا ڈائریکٹ سوال کرے گی؟ اس کا ہاتھ میں پکڑا چمچہ اسی لمحے رک گیا تھا۔ اس نے چمچہ واپس آہستگی کے ساتھ پلیٹ میں رکھا اور اس خوبصورت لڑکی کی جانب بغور دیکھنے لگا۔ میں خود نہیں گیا تھا، تمہارے پیارے نانا نے مجھے زبردستی باہر بھیج دیا تھا راتوں رات۔ کیسر نے وہی بتایا جو سچ تھا۔ وہ الگ بات ہے آدھا سچ وہ گول کر گیا تھا، مگر اچانک کیوں؟ اور کیا انہیں پتا ہے ہمارے نکاح کا؟ بہت عجیب سا لگ رہا تھا اسے کیسر سے نکاح کے موضوع پر بات کرنا، لیکن وہ کرے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ہمارے نکاح کا سوائے زید کے کسی کو علم نہیں، اسی لیے تم بے فکر ہو سکتی ہو اس حوالے سے۔ کیسر کو لگا شاید وہ نہیں چاہتی کہ لوگ جانیں کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ زید انکل جانتے ہیں؟ نایاب کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ آئیڈیا ہی اسی کا تھا۔ آج چاہ کے بھی زید کے لیے منہ سے کمینے کا لفظ نہ نکال سکا، جبکہ پہلے جب بھی وہ یہ بات بولتا تھا کمینے کا لفظ استعمال کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اب اس کے نزدیک زید کی غلطی نہیں تھی، وہ صرف وسیلہ بنا تھا۔ نکاح تو ہونا ہی تھا، انہیں تو ملنا ہی تھا۔ جوڑے تو آسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں، انہیں تو صرف ملایا جاتا ہے دنیا میں۔ اور اس لمحے نایاب کو یاد آیا کہ زید ہمیشہ زریاب اور اسے روکتا تھا نکاح کرنے سے۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نکاح کی اجازت پہلے کیسر سے لو۔ مگر پھر ایک سوال بڑی شدت سے اس کے دماغ کو ہٹ کیا کہ اگر وہ جانتا تھا کہ وہ کیسر کے نکاح میں ہے تو اس نے کبھی اسے بتایا کیوں نہیں؟ کبھی اسے زریاب کے ساتھ گھلنے ملنے سے روکا کیوں نہیں؟ اگر وہ بتا دیتا تو یقیناً آج وہ اتنی اذیت میں نہ ہوتی۔ اس کے لیے کیسر کو قبول کرنا آسان ہوتا، کیونکہ بچپن سے دماغ بنا ہوتا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ایک بار زید سے ضرور جا کر پوچھے گی اس نے کیوں نہیں بتایا نکاح کا اسے۔ وہ بتاتا تو وہ زریاب سے ڈسٹینس رکھتی شروع سے ہی، پھر اتنا ہرٹ نہ ہوتی آخر میں۔ کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اسے کھانا نہ کھاتے دیکھ کیسر نے آہستگی سے کہا، ساتھ ہی اس کی پلیٹ میں مزید سالن ڈالا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اب خاموشی سے کھانا تناول کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن پچھلی بار کی طرح دونوں نے ساتھ مل کر ہی دھوئے۔
بس اس بار بدلاؤ یہ تھا کہ نایاب لیمن میک سے بھرا اسپونج برتنوں پر لگا رہی تھی اور کیسر برتن کھنگال رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ساتھ مل کر ہی پورا کچن صاف کیا۔ کچن صاف کرنے کے بعد کیسر ڈائریکٹ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا اب۔ نیچے کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ حسین دوشیزہ بھی اوپر آ گئی تھی۔ اگلا سین، کیسر نہا کر نکلا تو سامنے ہی نایاب اپنے بال بناتی نظر آئی۔ پہلے کی طرح اب وہ اپنے لوور پارٹ پر ٹاول باندھ کر نہیں نکلتا تھا واش روم سے، بلکہ باقاعدہ فل ٹراؤزر پہن کے نکلا کرتا تھا تاکہ نایاب انکمفرٹیبل محسوس نہ کرے اس کے ارد گرد ہونے پر۔ باہر آنے کے بعد اس نے عجلت سے بیڈ پر ڈلی اپنی بلیک ٹی شرٹ پہنی۔ میں بنا دوں پونی؟ وہ پونی بنا رہی تھی۔ بچپن میں وہی ان سلکی گھنے لمبے بالوں کی پونی بنایا کرتا تھا۔ کیسر تیزی سے اس کی جانب چلا آیا۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی، سوچا ہی نہیں، بس ڈائریکٹ پوچھ بیٹھا، اور اگلے ہی پل جیسے شدید پچھتاوا ہوا پوچھنے پر، جب آئینے کے عکس میں اس لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری دیکھی۔ آپ کو بنانا آئے گی؟ ہاں، میں پہلے بھی تو بنایا کرتا تھا، وہ کانفیڈنٹ ہو کر بولا۔ وہ الگ بات ہے، وہ بالکل بھی کانفیڈنٹ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے لرز رہے تھے جو اس نے ٹراؤزر کی پاکٹ میں چھپا لیے تھے۔ اس بھوری چمکتی آنکھوں والی لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک لمحہ، دو لمحہ، تین لمحے، حتیٰ کہ کافی لمحات گزر گئے۔ کیسر سمجھا اس کی خاموشی میں ہی نہ ہے، اس لیے بغیر جواب سنے وہ پلٹنے ہی لگا تھا جب نایاب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پنک رنگ کا کنگھا اس کی جانب بڑھایا۔ بچپن جیسی نہیں بنانا، تھوڑی اونچی کر کے بنانا، وہ اپنی میٹھی سی آواز میں انسٹرکشن دیتے ہوئے بولی۔ وہ 11 سال پہلے بھی اسی طرح حکم چلاتی تھی اور آج بھی یہی حال تھا۔ اوکے، اسے لگا تھا بچپن والا ہی معاملہ ہوگا، بس وہ یوں ہی بنا لے گا، لیکن جیسے ہی اس کی زلفوں کو چھوا انگلیوں کو عجیب سا سرور محسوس ہوا، جیسے بہت وقت سے ترس رہی ہوں انہیں چھونے کے لیے۔ اونچی پونی باندھنے کے لیے جیسے ہی بالوں کو اس نے اونچا کر کے اٹھایا، اگلے ہی پل اس کی نگاہ نایاب کی دودھیا سراہی دار گردن پر گئی، اور دل جیسے بے ایمان ہوا ہو، نہیں جانتا کیوں، لیکن شدت سے دل چاہا کہ اسے چومے۔ اپنا حلق اسے خشک پڑتا محسوس ہوا۔ اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیرتے اس نے نگاہ ہٹانا چاہی، مگر نگاہ جیسے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھی۔ کہا جائے کہ آنکھیں بغاوت کر بیٹھی تھیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ باقاعدہ اپنے کانوں سے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ اس کا منہ آہستگی سے نیچے کی جانب جھکنے لگا۔ طلب اور شدت بڑھ رہی تھی اسے چھونے کی۔ چھوڑو، تم خود ہی باندھ لو۔ اگلے ہی لمحے اس کے بال چھوڑ کر ایک قدم دور ہٹتا وہ اعلانیہ کہہ کر پلٹ کر تیزی سے چل دیا تھا۔ نایاب نے الجھ کر پیچھے کی جانب دیکھا، لیکن مقابل جیسے گھوڑوں پر سوار ہو اتنے تیز قدم لیتا باہر نکلا کہ وہ کچھ پوچھ ہی نہ سکی۔ کمرے سے باہر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور پھر اسی سے لگ کر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ کیسر عبد الرحمن، تم پر آج یہ انکشاف ہو گیا ہے کہ تم مسز کیسر عبد الرحمن کی پونی نہیں بنا سکتے اب۔ آہستگی سے کہتے وہ مسکرا دیا تھا، اور وہ مسکراہٹ جیسے اپنے اندر پورا گلستان آباد کیے ہوئے ہو، اتنی پیاری کہ دیکھتے ہی مر مٹنے کا دل کرے۔ چلتے ہیں اگلے سین پہ۔ وہ کافی لیٹ کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے باوجود اسے نایاب جاگتی ہوئی ملی۔ تم سوئی نہیں اب تک؟ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، مگر نگاہوں نے بھی جیسے قسم کھا رکھی ہو بغاوت کرنے کی۔ فوراً ہی اس کی دودھیائی گردن پر جا پہنچی۔ وہاں مت دیکھو کیسر، دل ہی دل خود کو سمجھاتا وہ نگاہ ہٹانے کی صحیح میں لگا تھا۔ نہیں، وہ نایاب نے اپنی لمبی پتلی انگلیاں گردن کی پشت پر لے جا کر مس لیں، اور یہ منظر کیسر کے لیے جیسے محال کر گیا سانسوں کی مالا کو برقرار رکھنا۔ اس نے برق کی پھرتی سے نگاہ جھکائی تھی۔ وہ میں سوچ رہی تھی کل پوری رات تم انکمفرٹیبل تھے صوفے پر، اور مجھے پتا ہے مجھے بھی نیند نہیں آئے گی وہاں، تو کیوں نہ تم بیڈ پر ہی آ جاؤ، ہم شیئر کر لیتے ہیں، بیچ میں تکیہ رکھ لیں گے۔ نایاب ہچکچاہٹ کا شکار تھی یہ جملے ادا کرتے وقت، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی تو نہیں تھا۔ نہ وہ دوسرے کمرے میں سو سکتی تھی اور نہ ہی وہ کیسر کو صوفے پر سونے دے سکتی تھی۔ کیا اس نے نہیں دیکھا کل رات وہ انکمفرٹیبل ہونے کی وجہ سے کھڑکی کے پاس کھڑا رہا؟ اس کی آنکھیں سرخ اور تھکی تھکی سی الگ ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کیسر پریشان ہو اس کی وجہ سے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ والا حساب تھا، بھلا مقابل پاگل تھا جو منع کرتا۔ فوراً ہی اس کی دعوت قبول کرتے وہ بیڈ کی دوسری سائڈ آ بیٹھا تھا۔ بس کیسر کا بیڈ پر آ کر بیٹھنا تھا کہ نایاب تیزی سے کمبل منہ پر ڈال کر لیٹ گئی۔ مقابل نے پوری ایمانداری کے ساتھ بیچ میں تکیے کی دیوار حائل کی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ 11 سال بعد بھی وہ اپنے اور جگنو کے درمیان تکیہ رکھ کے سوئے گا۔ 11 سال پہلے بھی وہ اسی مقام پہ کھڑے تھے اور 11 سال بعد بھی۔ یہی سوچ وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ اگر عبد الرحمن صاحب نے اسے باہر نہ بھیجا ہوتا زبردستی تو یقیناً اس کا آج بہت مختلف ہوتا، مگر ابھی نصیب میں انتظار تھا اس کے، پھل سامنے ہوتے ہوئے بھی انتظار۔ گڈ نائٹ جگنو۔ عادت کے مطابق اس نے لیمپ آف کرنے کی نیت سے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک یاد آیا کہ نایاب کو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے لگا تھا نیند نہیں آئے گی، روشنیوں میں سونے کی عادت کہاں ہے اسے، لیکن بس لیٹنے کی دیر تھی، پورے کمرے میں اس کے خراٹے گونجنے لگے۔ دوسری جانب نایاب بھی لیٹتے ہی سو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ زریاب ہسپتال میں اس وقت شدید زخمی حالت میں پڑا ہے۔ میمونہ خاتون، زید، ارسا، عفان، ارسا کا کزن، سب کا رو رو کر برا حال تھا زریاب کے لیے۔
اب اگلا سین، نایاب کبھی بھی سیدھا نہیں سویا کرتی تھی. جب وہ چھوٹی تھی نا تب بھی وہ اگر بیڈ کے رائٹ سائڈ پہ سوتی تھی تو بھی لیفٹ سائڈ پر لیٹے کیسر کو اکثر زمین بوس کر دیا کرتی. اب تو وہ پھر بڑی ہو گئی تھی. وہ حسین نوجوان نیند میں تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کسی کا ہاتھ اس کے چہرے پر زور سے پڑا ہو. نیند کی شدت اس قدر تھی کہ زوردار تھپڑ کھانے کے باوجود بھی اس کی آنکھ نہ کھلی. پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس کے بازوؤں پر پاؤں پر وزن آیا ہو. نیند ابھی بھی اتنی پیاری تھی کہ آنکھ نہ کھل سکی. اب اگلا سین، سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے ہوتی اس کی آنکھوں پر آ کر لگی جس کے سبب اس کی آنکھ کھلی تھی. اگلے ہی لمحے اسے محسوس ہوا وہ کسی کے حصار میں جکڑا ہے. جب ہوش ٹھیک طرح بحال ہوئے تو اپنی حالت دیکھ شوق میں رہ گیا تھا. وہ اس کے جگنو کا ایک ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور ایک ٹانگ اس کے دونوں پاؤں پر، جبکہ اس کا خوبصورت چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا تھا. اس کی گرم سانسیں کیسر اپنی گردن پر محسوس کر سکتا تھا. وہ چاکلیٹی بوائے پھر ہلا نہیں ہلکا سا بھی کہ کہیں اس لڑکی کی نیند نہ کھل جائے، کہیں وہ اس سے دور نہ ہو جائے. یہ وقت، یہ لمحہ، یہ قربت، یہ سانسوں کی مہک، یہ جسم کی خوشبو بڑی مشکل سے نصیب ہوئی تھی اسے. وہ کتنی ہی دیر اسے یوں ہی تکتا رہا، کوئی حساب نہیں. شاید وہ خود بھی جانتا ہوگا کہ اس کی نگاہوں کی تپش اتنی گہری تھی کہ نایاب نے نیندیں بھی محسوس کی. کیسر ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ نایاب کے اچانک آنکھ کھول کر پوچھتے ہی کیسر چھوٹا سا ہوا. کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی اس لیے آنکھ بند کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نایاب قریب آئی تھی تو وہ بلش کرتی کیونکہ وہ لڑکی تھی، مگر یہاں سسٹم بالکل الٹا تھا. لڑکی کے بجائے لڑکا بلش کر رہا تھا. ہٹو، میں دب گیا ہوں بالکل. وہ بہت آہستگی کے ساتھ کمزور اور بالکل مرے دل سے احتجاج کر رہا تھا. مانا دل نہیں تھا مگر اپنی بچی کچھ عزت بچانے کے لیے ضروری تھا یہ احتجاج. اب تو کس نے کہا تھا تکیے ہٹانے کے لیے بیچ میں سے؟ پتا ہے عجیب بات کیا تھی، نایاب کو ابھی بھی کیسر سے کوئی رومانٹک فیلنگز نہیں آ رہی تھی. وہ کیسر کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کر رہی تھی جیسے 11 سال پہلے کیا کرتی. ذرا برابر بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا اس لڑکی کے رویے میں. وہ چڑ کر کہتی، فوراً ہی اس سے دور ہٹ کر لیٹی. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے؟ کیسر بھی دانت پیستے ہوئے کہتا. اجلت سے کروٹ دوسری سمت لے کر آنکھیں مون گیا، جبکہ دوسری جانب رخ موڑتے ہی وہ مسکرایا تھا. تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.